अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह अल अनाम की आयत नंबर 148 से करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बअसना क़ुल हल इन्दकुम मिन इल्मिन फ़तुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक ठहराए जल्दी ही कहेंगे, अगर अल्लाह चाहता हम शिरक नहीं करते और ना ही हमारे बड़े करते और ना ही हमने किसी चीज़ को हराम किया होता। आप कह दें, अगर तुम्हारे पास कुछ मालूमात है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग सिर्फ गुमान पर चलते हो और तुम तो सिर्फ अटकल लगाते हो। यहाँ पे एक जनरल सी बात कही जा रही है कि जिन लोगों का मिजाज ये होता है कि बात नहीं माननी है, उन लोगों का अंदाज गुफ्तगू भी बड़ा मुख्तलिफ होता है। और बात ना मानने या इसे आम जबान में कहिए कि कटहुच्चती करने की खातिर वो इस तरह के उनके बयान होते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा ना होता, दुनिया को अल्लाह ही चलाता है तो उसी ने क्यों नहीं हमें सुधार दिया। दुनिया को वही चलाता है तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया, दुनिया को वही चलाता है तो वैसा क्यों नहीं किया। और ये बयान ऐसा है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस किस्म के बयानात को सुनने के आदी हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स अक्सर आते रहते हैं कि अगर अल्लाह का वजूद है तो फिर वो उस तरह की चीज़ें क्यों नहीं होती हैं जो होनी चाहिए, यानी जो आइडियल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे फिर से हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये दारुल अमल है और दारुल जज़ा वो है जो अमल के बाद में आने वाली जगह है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कुरान मजीद में इस बात की वजाहत कर दी गई है, अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ने इंसान को दोनों तरीके के इख्तियारात दिए हैं और उन्हीं इख्तियारात की बुनियाद पे आखिरत का तसव्वुर है। अब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं बहुत सारे मजलूमीन की फहरिस्त तवील होती नज़र आती है। अक्रॉस द ग्लोब आप कहीं भी नज़र डालें, किसी भी खत्ते में मजलूमीन की फहरिस्त बहुत तवील नज़र आती है। तो क्या उनके जुल्म का उनको कोई बदला नहीं मिलता है? जाहिर सी बात है, इस पूरा अल्लाह ने निज़ाम कायम किया है। जो आमाल है उन आमाल के नतायज मुरतब होके ही रहेंगे। उनमें से बास के नतायज फौरी तौर पे आ जाते हैं और बास के नतायज हमारे दारुल आखिरह से मुताल्लिक़ हैं, यानी जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी आने वाली है उसी से मुताल्लिक़ हैं। ये बार बार कुरान मजीद इस बात को दोहराता है कि ईमान बिलगैब और आखिरत पे यकीन। यकीन के सिलसिले कुरान मजीद की सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात भी है, वबिल आखिरत हम युकीनून, के आखिरत पे वो यकीन रखते हैं, यानी जो जिंदगी बाद में आने वाली है उस पर यकीन है। जब उस पर यकीन मुकम्मल होता है तो हम फिर तहकीक करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं और जस्तजू में लगते हैं, सही डायरेक्शन में चलने के लिए कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किस्म के रवैया उनका नहीं होता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। जब इंसान हकीकत को छोड़कर अपनी मर्जी के मुताबिक चलने की ख्वाहिश में लगता है तो उसका नतीजा ये होता है कि वो अटकलें मारता है। चलो इधर इस रास्ते से चलते हैं, चलो उस रास्ते से चलते हैं। एक स्ट्रेट जो डायरेक्शन है वो बज़ाहिर हो सकता है कि बहुत ही गुंजलक दिख रही हो, लेकिन हकीकी मानों में वही रास्ता सही है। अब उसको छोड़ के हम कहीं इधर से उधर हाईवे को हट को छोड़ के हम इधर उधर पगडंडियों पे जानने की कोशिश करें और अपनी अटकलें लगाएं तो जाहिर सी बात है नतीजा बहुत ही गलत होगा। यहाँ इस आयत में इसी बात की तरफ इशारा है आखिरी हिस्से में कि तुम लोग महज अटकल के सिवा तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ अटकलें लगाते हो और अपनी तसव्वुरात की दुनिया में इस तरह से रहते हो कि हकीकत पसंदी तुम्हारे अंदर से मुकम्मल तरीके से मादूम होती नजर आती है। तो कुरान मजीद इस बात की दावत देता है, हमें इस बात पे लब्बैक कहना चाहिए कि जो सही बातें हैं उन्हें कबूल कर लेना चाहिए और जो गलत रविश है सिर्फ अपनी मर्जी अपनी चाहत की बुनियाद पे उस पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसे छोड़ देना चाहिए। देखिए, यहाँ जिन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहरा रखे हैं उनके ताल्लुक से ये जिक्र है ख़ास तौर से कि जो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ये ना करते, ना हमारे बड़े करते, ना ही हमने किसी चीज़ को हराम किया होता। तो ये जो इनके यहाँ की जो सोच आती है, ये उन हस्तियों या उन बड़ों की तरफ से आती है जिनको ये अल्लाह के बराबर रखते हैं। क्योंकि ये ख़ास तौर से शिरक करने वालों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उनके हाँ, एक ये समझ लीजिए कि बिलीफ सिस्टम में अल्लाह के अलावा या अल्लाह के साथ दूसरी हस्तियाँ मौजूद होती हैं और उन हस्तियों के ताल्लुक से वो इन चीज़ों को इस तरह से लिंक करते हैं।
پچھلی آیت میں ایسے لوگوں سے دلیل مانگی گئی تھی کہ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے کہ جو تم حلال حرام طے کر رہے ہو تو کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ. یہاں بات یہ ہے کہ یہاں علم کی بات کی جائے گا. تمہارے پاس اس کا کچھ علم ہے، دلیل بھی قرآن ہے، آگے آیت میں اس کا وضاحت ہوگی، اور علم بھی قرآن میں ہے. یعنی اور جیسے ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی تمہارے پاس تورات ہے نا، اگر تم سچے ہو تو اس کو لے آؤ اور اس پہ عمل کرو. تو یہاں بھی بات وہی ہے کہ یہ اٹکل پچو کی بات ہے کہ اور اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اللہ پہ یقین اور ایمان رکھنے کے بعد اس کے احکامات کے تحت چلنے سے ہی آخرت کے راستے کھلتے ہیں. ان اللہ کے احکامات پہ چلنے میں فار واٹ ایور ریزن انہیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سوٹ نہیں کریں گے، اس میں نقصان ہو جائے گا. کیونکہ دنیا کی زندگی کے جو اٹریکشنس ہیں یا جو امیجیٹ بینیفٹس نظر آتے ہیں، اور جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کی انٹائسنگ ہوتی ہے، جو شیطان لبھاتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہیں حاصل کیا تو پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا. تو وہ ان راستوں پہ چلنے کے لیے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر آخرت سے کیسے بچیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کل ملا کے وہاں پہ آ جاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ یا اس کے برابر ہم جن لوگوں کو رکھتے ہیں، اپنا ولی سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ بچا لیں گے، انہی کی طرف ہم دیکھتے ہیں. اس میں کچھ اور آیتیں ہمیں شیئر کرتا ہوں. سورہ زخرف کی آیت ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں. یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے، کوئی انہوں نے تحقیق کس میں اللہ کے کلام میں تحقیق نہیں کری، اس پر غور و فکر نہیں کیا، اس لیے وہ اس سسٹم کو ہی نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے مراد کیا ہے اور ہماری روش کی اہمیت کیا ہے. یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے قانون اور اطاعت میں کوئی زبردستی نہیں. لا اکراہ فی الدین میں دین کے لفظ کے دونوں معنی ہیں جو یہاں لکھے گئے ہیں، قانون بھی اور اطاعت بھی. اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بے شک ہدایت سے گمراہی صاف الگ ہو گئی ہے. یعنی دونوں راستے جو ہیں دیکھنے والے کو دکھتے ہیں. اگر جو تعصب کی، مسلکوں کی، اپنے بڑوں کی تعلیمات کی اینک ہٹا کے دیکھتے ہیں تو دونوں راستے صاف دکھ جاتے ہیں کہ کس راستے سے فائدے ہیں. اور اگر دیکھنے والی نظر ہو تو سب سے زیادہ جو کھلی کتاب نظر آتی ہے ہمیں کائنات کی، یعنی وہ قرآن جو کائنات میں ہے، وہ آیا جو کائنات میں ہے، جن کی طرف قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جاری و ساری دیکھ کے، ان کی ایفیکیسی دیکھ کے کہ اللہ کے قانون کے تحت اتنی بڑی کائنات، جو سوچنے والا ذہن ہو، دیکھنے والی نظر ہو، تو جسے کہتے ہیں مائنڈ باگلنگ، دماغ بوکھلا جاتا ہے انسان کا دیکھ کے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. مائکرو لیول سے میکرو لیول تک بہت چھوٹی چیز جو آنکھ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دکھتی ہے، وہاں سے لے کے اس کے اندر جو دنیا سجی ہوئی ہے، کائنات تک، یونیورس تک. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ کے قانون کے تحت چل رہی ہیں، یہ چیخ چیخ کے اس کی عظمت کا احساس دلا رہی ہیں. ان قانونوں کی کامیابی کا وہ خود مظاہر ہیں کہ کتنے کامیاب ہیں. اور دوسری طرف انسانی دنیا ہے جس میں اگر اللہ کے احکامات پہ ہم نہیں چلتے تو جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو گمراہ ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے. فساد ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کا اندرونی اور بیرونی امن برباد کرتی ہے وہ ساری ہمارے سماج و معاشرے میں نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں صاف دکھتی ہیں دیکھنے والوں کو. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ بس جس نے طاغوت، یعنی ہر وہ قوت جو اللہ کے علاوہ ہے وہ طاغوت کہی جاتی ہے، طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط گرفت کو تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ہے ہی نہیں. یعنی اگر ہم ہر اس حکم کو، ہر اس بات کو، ہر اس شریک کو ہٹا دیتے ہیں جو ہماری زندگی میں موجود ہے، ہم صرف ان کا انکار کر کے انہیں اپنی زندگی سے ہٹا کے انہیں لا الہ کر کے الا اللہ پہ آ جاتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لا کے اس کے احکامات سے جڑ جاتے ہیں، اس کی رسی کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ وہ سہارا ہے جو کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں. اور یقیناً اللہ سننے والا اور علم والا ہے، وہ واقف ہے ہر چیز سے جو ہمارے سماج میں، ہماری کائنات میں ہو رہی ہے. چلے تارے سب اگلی لے لیں. قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. آپ کہہ دیں مضبوط دلیل تو اللہ ہی کے پاس ہے، اگر وہ چاہتا تو دیگر مخلوق کی طرح تم کو ہدایت دے دیتا.
اب یہاں پہ اس کا جو آخری حصہ ہے کہ دیگر مخلوق وغیرہ تم کو ہدایت دے دیتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مخصوص جو جن جن چیزوں سے ہم واقف ہیں وہی انداز وہ ہے، یعنی جو انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، انس و جن کے علاوہ، ان تمام کے لیے اللہ نے نظام متعین کر دیا ہے، اور وہ تمام اس نظام کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ بالکل اس سے اپنی زندگی میں بھی ہم دے سکتے ہیں کہ ہماری بعض چیزیں وہ ہیں جو جسم کے اندرون سے متعلق ہیں، کہ ہمارا جسم کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کس طرح گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے، کس طرح سردی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، کس طریقے سے ہمارے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمارے انبلٹ فیچر ہیں، ہمارے جسم کا اندرون حصہ ہے، اور اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ خلل ڈالتے ہیں تو نتائج وہی آئیں گے جو اللہ نے اس نظام کے لیے بنا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اسکن کو ہم نے کسی چیز سے کاٹ دیا، اپنی کھال کے اوپری حصے کو، تو اللہ کا نظام ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسا کچھ ظاہر ہوتا ہے، کٹ ہو جائے، رپچر ہو جائے، کچھ اس طرح کی چیزیں خراش کی شکل میں سامنے آ جائیں، تو خون وہاں سے نکلے گا، ریزش ہوگی، بہے گا، یا جس بھی انداز کا عمل ہوگا اس انداز کی چیزیں ظاہر ہوں گی۔ تو لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال میں اختیار دیا ہے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ کہ اللہ کے احکام کی بندگی، کہ جس طریقے سے اس نے معاملات کے لیے حکم دیا ہے ان میں ہم کس طریقے سے بات مانتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا جو حکم ہے اس میں ہم کیسے بات مانتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو سمجھنے اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ربوبیت کا جو اثر ہے وہ ہماری زندگی میں کس حد تک ہے، کتنا ہم اللہ کی صفت کو اپناتے ہیں، کتنا ہم اس کو زندگی میں اپلائی کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، دو دو الگ الگ چیزیں ہیں جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کے جسم کو اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں ان سب کو مکمل طریقے سے ایک نظام کے تحت بندش میں رکھا ہے، وہ اس کے تابع ہے، اس کے خلاف ان کے اندر جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کو جزوی طور پہ اختیار دیا ہے کہ بات مانے یا بات نہ مانے۔ بات ماننے کے بعد اس کے کچھ نتائج مرتب ہوتے ہیں، بات نہ ماننے کی صورت میں بھی کچھ نتائج سامنے آتے ہیں۔ ان باتوں کو قرآن مجید میں بار بار سمجھایا گیا ہے، مختلف دلیلیں پیش کی گئی ہیں، مختلف انداز سے بات سمجھائی گئی ہے، یعنی اس کو مختصر انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں حجت تمام کر دیا جسے کہتے ہیں۔ اور یہی وہ حجت تمام ہے جسے قرآن کی اصطلاح میں حجت اللہ، حجت البالغہ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی دلیل ہے جو مکمل طریقے سے واضح ہو سکتی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ قبول کرنے والا دل چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان آمادہ ہو تو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کی جتنی باتیں ہیں وہ تمام باتیں بہت صاف ہیں، شفاف ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں۔ کائنات کی شکل میں وہ آیات موجود ہوں تو بھی، اور قرآن کی شکل میں جو آیات موجود ہیں وہ بھی، سب کے سب ایسی ہیں جن پہ اگر انسان تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اور ہدایت کے لیے وہ خود آمادہ نہیں ہوتا ہے تو زبردستی اس کے اوپر ہدایت امپوز نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسی خاطر تو پھر آخرت بنی ہے کہ صحیح راستے پہ چلیں گے تو صحیح نتائج، غلط راستے پہ چلیں گے تو غلط نتائج۔ قرآن مجید میں اس تصور کو بہت مختصر انداز میں کئی مرتبہ الگ الگ فریزز کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، جیسے ایک ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، انسان جو کماتا ہے وہی اس کے فیور میں بھی وہی چیز جاتی ہے، اور اسی کے اپنے اعمال اس کے خلاف بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اب ہمارے پاس میں اختیار ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ ہم کریں گے ویسا ہی اس کے نتائج مرتب ہوں۔ دیکھیے، مضبوط دلیل تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ جب یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے تو وجہ کیا ہے؟ کہ وہ خالق ہے، کریٹر ہے، اور رب ہے، پالنہار ہے۔ تو کوئی بھی، اگر ہم اپنی دنیا میں بھی دیکھیں تو کسی بھی چیز کو، چاہے وہ کوئی گیجٹ ہو یا کوئی سسٹم ہو، اس کو جس نے بنایا ہوتا ہے، جس نے اسمبل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا پورا بلو پرنٹ ہوتا ہے، اس کے کس رخ سے کس طرح کام کرنے کے کیا نتائج ہوتے ہیں، اس کو تھوریلی اس چیز کا علم ہوتا ہے، وہ واقف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے، اور جیسا خود قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے، کیونکہ وجہ وہی ہے کہ وہی کریٹر ہے اور وہی پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ تو دلیل تو اللہ ہی کے پاس ہے، مضبوط دلیل۔ اس دلیل ہی کے ذریعے
ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی کے سہارے تم بھی اپنی زندگی گزارو جس طرح کی پوری کریشنز گزار رہی ہیں۔ اس میں دیکھیے اب اگر ہم پیچھے سے ان کو سم اپ کریں ان آیات کو، تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہتا تو ہم یہ کر لیتے، اس کو ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اپنی گفتگو میں، کہ اگر کسی سے کسی بات کے لیے پوچھیں تو وہ کہیں صاحب بس اللہ کا حکم تھا نہیں ہوا۔ یعنی ہم اپنے طور سے ایفرٹس نہیں کرتے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام راستے اور وہ چیزیں ہمارے پاس گھر میں آ جاتی، ہماری جھولی میں گر جاتی۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، نقطہ نواز ہے، وہ ہماری جھولی میں ڈال دیتا تو ہم کر لیتے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی ایفرٹ پوری کری تھی لیکن ویسا نتیجہ نہیں آیا، شاید اللہ کو کچھ اور میرے لیے بہتر منظور ہے۔ یہ جواب آپ کو بہت کم ملیں گے۔ یعنی ہر چیز جو ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے پالے میں ڈال دیتے ہیں۔ بھائی آپ یہ کام قرآنی کے تعلق سے میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیے، اگر کسی سے آپ کہیں گے بھائی دیکھیے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو میں پڑھ لوں گا، اللہ توفیق دے گا تو میں پڑھ لوں گا۔ اب یہ چیزیں بڑی عجیب ہیں کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ جب بھوکا گھر جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو کھاؤں گا میں، اب حکم ہوگا تو کھانا تمہارے منہ میں آ جائے گا، بیٹھ جاؤ، کیوں ایفرٹ کرتے ہو، اور اگر اکیلے رہتے ہو تو کھانا بناتے بھی اور پھر کھاتے بھی ہو۔ تو طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو واضح کر چکا ہے کہ اس پوری کائنات میں جن و انس، یہ دو اس کی تخلیقات ایسی ہیں جس کو اس نے اس چیز کی آزادی دی ہے، قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، امپاور کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود لے لیں اپنی زندگی کے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ان دو کو چھوڑ کے پورے یونیورس میں جتنی اس کی تخلیقات ہیں ان سب کے پروگرام ان کے ساتھ ہیں، ان کو وہی دے دی گئی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو کوڈ ہے وہ ایمبیڈڈ ہے ان کے اندر، ہر ایک چیز کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور وہ پوری اپنی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی، اپنی پوری قوت و صلاحیت کے ساتھ اس کام میں جٹی ہوئی ہے، مستقل جٹی رہتی ہے، ریسٹ نہیں کرتی، اللہ کے حکم سے بندھی ہوئی ہے۔ یہ کیفیت انسان کا نہیں ہے، اس کو نفس دیا ہے، خواہش دی ہے کہ بھئی اب تمہاری مرضی ہے، دیکھو یہ صحیح رہا، جیسے کہا جا رہا نا یہاں پہ کہ صحیح اور غلط ایک دم صاف ہو گیا ہے، گمراہی اور سچائی ایک طرف ساتھ ہو چکی ہے۔ تو اب تم دیکھ لو، ایک طرف اللہ کے قوانین ہیں جو پوری کائنات میں سکسیسفلی چل رہے ہیں، دوسری طرف تمہاری اپنی خواہشات ہیں کہ تمہارا جی نہیں چاہتا میں ایسا کر لوں، تو تمہیں یہ آزادی ہے کہ تم ایسا کر لو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ جو کرو گے اس کا حساب تمہیں کو دینا ہے، اس کے نتائج تمہیں تک آئیں گے، تو جو کرو گے ویسا نتیجہ تمہارا ہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح پوری کائنات کو اپنا مسلم بنایا ہے، وہ پوری طرح سے اس کے قانونوں کے تحت جھکی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، ایسا انسان کو، جن و انس کو، جنات کو نہیں بنایا۔ ہمیں یہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ چاہے تو ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں، چاہے اپنی مرضی پہ چلیں، لیکن جس راستے پہ چلیں گے نتیجہ اس کا ہمارے سامنے آئے گا، یعنی جو بوئیں گے وہی کاٹنا ہوگا۔ تو اب اگر میں خود موٹیویٹ نہیں فیل کرتا اپنے آپ کو کہ میں اللہ کے قوانین کو ان سے متاثر ہو کے یا کسی بھی وجہ سے کنوینس ہو کے ان پہ چلنا چاہوں، یعنی مسلم بننا چاہوں، اور قرآن کو سمجھ کے غور و فکر کر کے، یعنی اس پہ یہ سوچ کے کہ یہ جو چیز مجھے بتائی جا رہی ہے اس کو میں اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتا ہوں، کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، اگر اس راستے پہ میں چلتا ہوں تو مجھے پھر اللہ کی ہدایت بھی ملتی ہے، اس کی رحمتیں بھی آتی ہیں۔ اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو پھر جس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں اس کے نتائج مجھ تک آتے ہیں۔ تو یعنی اس کو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اس نے تو یہ بات بتا دی ہے۔ بنیادی بات ہے قرآن میں جو بنیادی چیز بتائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کا ہے، اور اس وحدت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے تو ہمیں صرف اسی کے کہنے پہ چلنا ہے۔ یعنی ہمیں وہ جو بات کہی جا رہی ہے نا اعراف 3 میں کہ تَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی کی اتباع کرو، اسی کو فالو کرو۔ تو ایک اللہ کا ماننا مطلب یہ ہے کہ اسی ایک اللہ کے کہنے پہ چلنا ہے۔ اس راستے پہ ہم چلیں گے تو کوئی اور گنجائش آتی نہیں، لیکن اس پہ میں چلتا بھی نہیں، لیکن الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا، الزام اللہ پہ دیتا ہوں، جیسے انسان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے نا عموماً کہ غلطی دوسرے پہ رکھتا ہے، میں تو ایسا کرنے والا تھا، آپ نے ایسے کہہ دیا تو ایسا ہو گیا۔ تو یہاں ہم اللہ میاں کو ایک مرید الزام نعوذ باللہ بناتے، کبھی وہ تو مالک کل ہے، وہ چاہتا تو میں شرک بھی نہیں کرتا،
میں کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتا، میرے بڑے بھی ایسا نہ کرتے۔ تو یہ بات اتنی احمقانہ ہے جو خود سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو کہنے والے اپنی کتاب سے بھی واقف نہیں ہیں، جو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں نظام کیا ہے، ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے، اور ہدایت کے راستے پہ چلنے پہ فردر ہدایت ملتی ہے، کیونکہ ہدی للمتقین کا فارمولہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ آپ اللہ کے احکامات کو بیٹھ کے پڑھتے رہیں، ان کو حفظ کر لیں، ان کی قرأت کر لیں، لیکن ان کو عمل میں نہ لائیں تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اتنی بڑی بات کہنے کی جسارت میں نہیں کر سکتا، یہ قرآن کہتا ہے، کیونکہ جب ہدی للمتقین کہا گیا، متقی ہے کون؟ جو اللہ کے احکامات پہ چلے 100%، جو کہا ہے وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا گیا وہ نہیں کرنا، ہدایت اسی کو ملے گی۔ تو جو ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اب آپ ہدایت کے راستے پہ نہ آئیں اور غلط نتیجے جب آنے لگے تو آپ کہیں کہ بھائی آپ نے مجھے بتا دینا چاہیے تھا، اللہ مجھے بتا دیتا تو میں ایسا کرتا۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اسی عقل کی کریشنز ہوتی ہیں، جو وحی کے تابع نہیں ہوتی، جو اللہ کے احکامات سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی، یا دوسروں کے بھٹکاوے میں ہوتی ہے۔ میرے خیال ہے طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، بہتر۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔